औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिमी रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान में हाज़िर खिदमत है। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पहचान का मकसद है कि हम आप सबकी अपनी ख़ास तौर पर किसी न किसी मौजू के हवाले से इस्लाह कर सकें और अपने आप को संवार सकें, और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक़ से पेश किया जाता है और एक बेहतरीन ज़रिया भी साबित हो रहा है। माँ की गोद, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे की पहली दर्सगाह या पहली तरबियत गाह होती है, और जब बच्चा अपनी पैदाइश से पहले भी जब माँ की जो बातनी गोद है उसमें होता है, तो जो तरबियत का अमल है वो उसी वक्त से शुरू हो जाता है कि जब बच्चा माँ की बातनी गोद में होता है। अब देखिए, जिस तरह से हम बात करते हैं और मुताल्ला करते हैं, तो दीगर जो नेक माएँ हैं, सालिहात हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी, किस तरह से बच्चे की तरबियत किया करती थी। और औलाद का जनाब जो पहला हक़ होता है वो क्या है? वो ये है कि उसके लिए बेहतरीन और नेक माँ का इंतखाब किया जाए। सबसे पहले दीनदार बाप का इंतखाब किया जाए, यानी दीनदार वालिदैन का इंतखाब किया जाए कि जिनकी गोदों में वो परवरिश पाए, जिनकी जो गोद में वो तरबियत पाता है। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि हम माशरे में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तरबियत का फ़ुक़दान नज़र आ रहा है, तो इस तरह से माशरती बिगाड़ भी पैदा हो रहा है। अब जो माशरती बिगाड़ है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, बच्चे ज़िद करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है बच्चों के अंदर, और ये तमाम चीज़ें जो हम बच्चों की शिकायतें वालिदैन की तरफ से बिलखुसूस हमें मौसूल होती हैं, और बार बार जा बजा माएँ ये शिकवा करती नज़र आती हैं। अब होता यह है नाज़रीन मोहतरम कि हम बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो 6-7 साल की उम्र तक तो इतनी लाडियाँ कर कर के उनको बिगाड़ चुके होते हैं। उसके बाद फिर हम तरबियत करने पर आमादा होते हैं कि अब क्या करना है भाई, अब तो ये बिल्कुल पानी जो है सर से गुजर गया, बच्चा हमारी बात नहीं मानता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम को, इमाम हसन और हुसैन को अपने साथ मिंबर पर बिठाया करते थे, और जब खिताब के दौरान, गुफ्तगू के दौरान सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि कभी गुफ्तगू के दौरान सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरफ देखते हैं और कभी अपने नवासों की जानिब देखते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से। तरबियत का अमल जो है वो बच्चे के बहुत अर्ली एज से, या जैसे कि मैंने कहा कि इब्तदाई वक्त से ही शुरू हो जाता है। कहाँ गलती कर रहे हैं वालिदैन, कहाँ गलती कर रही हैं बेसिकली माएँ, किस तरह से हम किस नहज पर बच्चे को ले जा रहे हैं, हमें करना क्या है, बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, आज का हमारा उन्वान है। और इस खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए जिन मेहमान शख्सियात को जनाब हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, दोनों ही का एक वसी जो है तजर्बा भी है ज़िंदगी का। और सबसे पहली नशिस्त पर जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं उनके बारे में मैं ये क्या कहूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी तदरीस के हवाले से जाती हैं, तो इनका एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा वसी है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन अंदाज से इस मौजू पर, इस उन्वान पर ये गुफ्तगू फरमाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा मौजूद हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज बखैर जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ अगली नशिस्त पर दो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, उनका अपना एक जुदागाना अंदाज़ है माशाअल्लाह, जो इनका तजर्बा है दीनी हवाले से, दीनी स्टडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत हैं एक तवील अरसे से QTV से वाबस्ता हैं, ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा तजर्बात से गुजरी हैं, दीन से जुड़े रहने की वजह से भी जो है इनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा वसी है। तो मैं समझती हूँ इनकी जानिब से भी बेहतरीन गुफ्तगू सामने आएगी हमारी बहनों के लिए। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहिबा, बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते, आज इस उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वाकई हर माँ का, हर वालिदैन का बेसिकली घर में ये मसला है कि बच्चे बात नहीं मानते। इब्तिदा कर लेते हैं कि बच्चों की जो बेहतरीन तरबियत से मुताल्लिक इस्लाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपका उसवा है, उससे क्या हमें रहनुमाई मिलती है? आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسے کہ ہمیشہ کی طرح، یعنی میں اوائڈ بھی کرنا چاہوں تو یہ جملہ خود بخود آگے آ جاتا ہے میری زبان پر کہ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے. اور انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ یعنی کہ بیسک انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تربیت. بے شک ہماری تربیت کرنا، ہمیں اخلاقیات سکھانا، ہمیں اچھا انسان بنانا. وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض کا جو ٹائٹل انسان کو دیا ہے، انسان کو جو اشرف المخلوقات بیان کیا گیا، تو اس کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے. اور یہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تربیت جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے ماں باپ کی جائیداد ٹرانسفر ہوتی ہے، جیسے ان کے سکن کلر بچہ انہیریٹ کرتا ہے، جیسے ان کے ناک نقش انہیریٹ کرتا ہے، اسی طرح سے ان کی عادات اور اوصاف یا ان کی اچھی اور بری جو عادتیں اور رویے ہیں وہ بھی انہیریٹ کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر قدرتی طور پہ جینیٹیکلی بھی منتقل ہو جاتی ہیں. صحیح. اسی لیے دین اسلام میں جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی بیان فرما دیا کہ نکاح کے وقت سے ہی یہ تعین ہونا چاہیے کہ اگر اچھے ماں باپ ہوں گے، اچھا مرد ہوگا، اچھی نیک عورت ہوگی، تو یقینی طور پر اولاد بھی اچھی ہوگی، نسل بھی اچھی ہوگی، خاندان بہت اچھا ہوگا. اور دین اسلام میں تو اتنی وضاحت اس بات پہ کی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری اولادیں ہیں وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور وہ صرف نعمت نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داری ہے. کلکم راعن جو فرما دیا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے اس کی نگہبانی کا پوچھا جائے گا. ماں باپ کی جو نگہبانی ہے وہ ان کی اولاد سے متعلق ہے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچاؤ، عذاب سے بچاؤ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کو جو تحفہ یا ہدیہ دیتا ہے اس میں اچھی تربیت اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی بیش بہا قیمتی چیز نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کا اکرام کرو اور ان کی بہترین تربیت کرو، انہیں حسن ادب سے آراستہ کرو. تو ہم جب یہ جان لیا ہم نے، اور ابھی آپ کا ٹائٹل ہے کہ بچے بات کیوں نہیں مانتے، تو اس کا جواب اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اللہ کی فطرت پر معصوم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. تو بچہ جب ہماری گود میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، تو کچھ چیزیں تو اس نے ہمارے اندر سے انہیریٹ کر لی اور جینیٹیکلی اس میں آ گئی، تو پہلے تو ہم درست ہوں گے تو بچے بھی درست ہوں گے. باقی ہماری تربیت پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہم بچے کی پرورش کریں گے. وہ تو بالکل ایک بلینک پیپر کی طرح سے یا بلینک شیٹ کی طرح سے ہے، جو رنگ ہم اس پر کر دیں گے وہی ہمیں نظر آئے گا، جو تحریر ہم اس پر لکھ دیں گے وہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں پڑھنے کو دوبارہ ملے گی. تو یہ بات سمجھنا کہ ریئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے لیکن پھر بھی بچے خدا نہ خواستہ بگڑ گئے، ورنہ عمومی طور پر یہ ہم ہی ہیں جو ان کو ضدی بنا دیں یا فرما بردار بنا دیں. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. اور ماہر نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ جو غصہ ہے، جو ضد ہے، وہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. امتیاز آپا، جو غصہ اور ضد ہے وہ نفسیاتی کیفیت ہے، تو پھر اب یہ بتائیے کہ بچوں میں ضد اور غصے کی جو عمومی وجوہات ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں، اس پر کلام کیجیے گا. کیا وجوہات ہیں؟ جی شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہیں. آپ دیکھیں تو ایک طرف المال والبنین زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت بھی انہیں قرار دیا گیا، آپ نے رہنا دنیا میں ہی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اولاد ایک نعمت ہے اللہ کی، ایک قیمتی متاع ہے. اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی تو ہماری بھی دنیا سنور جاتی ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. صحیح، بالکل. تو اس لیے ان کی تربیت صحیح معنوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ بچے ضدی ہیں، خودسر ہیں، منہ پھٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں. تو ان کی وجوہات پر ہم نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے میں ان ذمہ داران میں والدین کی کمی کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ کون سی ایسی غلطی رہ گئی جس کی وجہ سے بچوں میں ضد آ جاتی ہے. تو ان میں والدین میں اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے کثرت کے ساتھ تو بچے پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، جس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ضدی اور خودسر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ سے اپنی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اسے وہ کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا
جو اسے ملنا چاہیے تھا. صحیح. پھر آپ دیکھیں تو ماں باپ میں اگر سیپریشن ہو جاتی ہے, جی. سنگل پیرنٹس بچے بھی عمومی طور پر ضدی اور خود سر ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ جو شفقت باپ کی ملنی چاہیے تھی اس سے وہ محروم ہو گئے, یا ماں کی محبت سے محروم ہوئے, کسی سے بھی محروم ہوئے, تو لازمی اس کا اثر یہ نکلتا ہے. پھر ایک اور والدین جو کرتے ہیں بچوں میں مقابلہ اور موازنہ شروع کر دیتے ہیں جی. کہ بڑے نے اتنے نمبر لیے ہیں, تم نے تو بھی ہو ہی ڈل. صحیح. تو جب آپ اس انداز سے کسی بچے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, اس کی انسلٹ کر رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تو احساس نہیں ہوگا اسے انسلٹ کر, نہیں, یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. بچے بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں, بالکل صحیح. ان کا جو مشاہدہ ہے, ان کی جو سوچ ہے, وہ بہت زیادہ نازک دل رکھتے ہیں, حساس دل رکھتے ہیں. تو جب آپ نے انہیں کسی طرح سے بھی کوئی غلط لقب دیا تو اس کے ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ نیگیٹو آپ کو اس کا ری ایکشن دیں گے, اور اس نیگیٹو ری ایکشن میں یہی آتا ہے کہ وہ ضد سے کام لیتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے کہ والدین نے توجہ نہیں دی صحیح طریقے سے, توجہ کی کمی کی وجہ سے ضدی ہوا بچہ, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوا, سیپریشن کی وجہ سے ہوا, آپ نے بچوں میں مقابلہ کیا تب بچہ ضدی ہوا. اب آئیں کہ ایک دوسری وجہ, دوسرے انداز سے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو غذا ہے وہ ہیلدی نہیں ہے ہم دے رہے بچوں کو, تو بعض اوقات فزیکلی وہ فٹ نہیں ہے اس طرح سے. باقی بچے اب ایک ہی ماحول میں ایک ہی جگہ پہ ہیں, مگر ہر ایک کا آرگن الگ الگ کام کر رہا ہے, اسے کس چیز نے اسے افیکٹ کر دیا, وہ بیمار ہے, آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. اب میں چونکہ اوورآل دیکھ رہی ہوں, صرف میں چھوٹے بچوں پہ نہیں بلکہ اب 16-17 سال تک کے جو ٹین ایج بچے ہیں ان تک آپ نگاہ ڈالیں تو کہیں نہ کہیں غذائی قلت کا شکار ہو جانا, کسی چیز کی کمی کا شکار ہو جانا, کوئی ایسی بیماری فزیکلی ان کو ہے جس کی وجہ سے چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے. تو آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے. پھر ایک اور یہ ہوتا ہے نیند نہیں پوری ہو رہی بچے کی. آپ دیکھیں تو میں خود سوچوں تو بچے کو صبح سویرے ہم نے اسکول بھیجنا ہے, اسکول سے آئے تو ہم نے مدرسے بھیجنا ہے, مدرسے سے آئے تو اس کو ٹیوشن بھیجنا ہے, مشین بنا دیا, مشین بنایا ہوتا ہے ہم نے. تو نہ اسے کوئی کھیلنے کی جگہ مل رہی ہے, نہ اسے کھیلنے کا تفریح کا ٹائم مل رہا ہے, نیند اس کی پوری نہیں ہو رہی, وہ تھکا ہارا ہر چیز کو اٹینڈ کر رہا ہے, اور ہم سب اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ مشکل ہو رہا ہے کہ ہم کس چیز کو سکپ کر دیں. نہ مدرسہ چھوڑا جا سکتا ہے, انہوں نے قرآن پاک پڑھنے وہاں جانا ہے, صبح کی اتنے انبار ہیں کتابوں کے جو بچے کو بس رٹلائزیشن میں اسے لگا. تو بچہ جب ان پورے نہیں کر پاتا ان ذمہ داریوں کو, تو اس سے بھی اس میں ضدی پن اور خود سری آتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا تو اس کی خود اعتمادی بڑھے گی. تو اب وہ ادا نہیں کر پاتا, تو جس کی وجہ سے بھی وہ چڑچڑا اور خود سر ہو جاتا ہے. پھر ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسے بے جا طور پر بچپن سے اس کی ہر بات مانی ہے. اب جب آپ اس کی ہر بات مانتے رہے ہیں ہمیشہ سے, تو اب جب سالوں بعد کوئی بات آپ نہیں مانتے تو بچہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے لیے وہ معمولی بات ہوگی کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے کہ اسے شوز نہیں ملے یا اسے گیجٹس نہیں ملے, نہیں, اس کے لیے وہی پوری کل دنیا ہے, کل کائنات ہے. میرے پاس کیوں نہیں ہے موبائل, میرے پاس کیوں نہیں ہے لیپ ٹاپ, ساری کلاس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. صحیح. یعنی امتیاز آپ جس طرح سے ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, اور آپ تربیت کی بہت پیارے نکات آپ نے ارشاد فرمائے, اگر ہم کسی بچے کو کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں ریزن بھی دینا ہے کہ یہ چیز آپ کو کیوں نہیں دینی ہے اور اس کا کیا ریزن ہے, آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, تاکہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. مزید اس پر کلام کریں گے جناب, ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جناب بہت خوبصورت انداز سے گفتگو جاری ہے تربیت کے حوالے سے کہ بچے بات کیوں نہیں مانتے, بچے غصہ کیوں کرتے ہیں, کیوں بہت زیادہ چڑچڑاپن کا شکار ہیں, کیوں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے والدین پریشانی کا شکار ہیں. جی آپ کی جانب بڑھوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ بحیثیت ماں اگر ہم صرف جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو کون سی جو بات ہے خاص طور پر جو تربیت کے حوالے سے ماؤں کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے, وہ کون سی باتیں ہیں؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ بچے, کیونکہ جیسے بار بار یہ اس بات کا اعادہ بھی کیا جا رہا ہے, بار بار دہرائی بھی کی جا رہی ہے کہ بچہ ہٹ دھرمی کر رہے ہوتے ہیں, ضد کر رہے ہوتے ہیں, تو بچے فرما بردار انسان بن جائیں, اچھے انسان بن جائیں. ماؤں کی ذمہ داری اس لیے بہت زیادہ ہے. ویسے تو دیکھیے ابھی ابتدا میں ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ایک باپ
اپنی اولاد کو جو دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا، اور خواتین کی جو سب سے بڑی صلاحیت ہے ماں بننا، ان کا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں خاتون کو بنایا کیونکہ اس میں ممتا ہے، اس میں احساس ہے، اس میں بچے کی ضروریات کو، اس کے جذبات کو، اس کی خواہشات کو سمجھنے کی صلاحیت بنسبت مرد کے زیادہ رکھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جذبات کو سمجھنے کے لیے اور وہ نزاکت کو جو تربیت میں لازم ہے، وہ ممتا جو تربیت میں لازم ہے، سمجھنے کے لیے ایک خاتون کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل عطا کیا کہ وہ ماں بنے گی۔ تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پیرنٹس کو کہ آیا وہ اولاد چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کو اولاد چاہیے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ہوگی، یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ آپ گھر میں کوئی بلی لا کر رکھ لیں، شوق سے خرید تو لیا آپ نے، اب اس کو نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی، بس ڈال دیا اس کو گھر میں لا کر۔ وہ کہتے ہیں نا بچے تو جانوروں کے بھی پل جاتے ہیں، جانوروں کے بھی پل جاتے، پل تو جائیں گے ہی وہ، لیکن وہ ایک انسان یا ایک مسلمان کی کیٹیگری میں کتنا فال کریں گے وہ بات اہم ہے۔ مریں گے تو نہیں، زندہ تو وہ رہیں گے، لیکن آپ سے سوال پوچھا جائے گا، قیامت کے دن حساب لیا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ اسی لیے اتنی تاکید کی گئی شریعت میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حیات مبارکہ سے وہ واقعہ کہ بچپن سے کیسے بچوں کی تربیت شروع کی کہ صدقے کی کھجوریں موجود تھیں، ایک دم سے امام عالی مقام نے، امام حسن نے وہ منہ میں ڈال لی، اور فوری طور پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان کو نکال دیجئے، فوراً منہ سے نکال، ہم کہتے ہیں نا کہ تھوک دو ان کو، تو نکلوا دی گئی۔ اس وقت سے جبکہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور صدقے کی کھجوریں لیکن تربیت کے لیے بہت زیادہ لازم ہے، تو پہلی بات یہ کہ خواتین کو آج کے دور کو اگر میں پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھوں تو اپنی سوشل لائف سے تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا انہیں، اور آج جو ہمارے ایک ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں بھی لائف سٹائل کو امپروو کرنا ہے، بہتر بنانا ہے، ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے، اس سے اوورآل پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مرد خواتین مل کر کام تو کر رہے ہیں اور وہ دنیاوی آسائشیں تو اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، لیکن وہ ان کو اپنا وقت اور ان کی تربیت کا وقت نہیں دے رہے، اور وہ تربیت کا وقت اس لیے بھی نہیں دے پاتے، ایک تو ویسے وقت نہیں ہوتا، پھر جب آپ آتے ہیں تھک ہار کر کام کاج سے تو پھر آپ کے اندر اتنی طاقت، اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ آپ بچوں کے اوپر نظر ڈالیں یا ان کے مسئلے مسائل سن سکیں۔ پھر اس سے ایک اور انٹر کنیکٹڈ جو چیز ہے وہ یہ کہ جیسے اگر میرے پاس وقت نہیں ہے بچے کے لیے اور میں بچے سے اپنا ریلیشن شپ بھی اچھا کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کی خواہشات پوری کرتی ہوں۔ ہاں بیٹا کیا چاہیے بتاؤ، میں گھر آ رہی ہوں، کیا تمہارے لیے لے آؤں؟ یعنی مجھے لگا کہ پورا دن تو میں نے بچے کو ٹائم نہیں دیا، اب اس کی کوئی چیز اس کو لا دوں گی وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہم بہت ہی خوفناک یہ ہمارے اعمال ہیں، یعنی تربیت کا نام البدل سمجھ لیا آپ نے، تو بالکل تو یہ سب سے اہم ہے کہ ایک ماں زیادہ تر اپنے آپ کو اویلیبل رکھے بچے کے لیے، چاہے کوئی سے ایگری کرے یا نہیں کرے۔ اگر آپ کو تربیت بچے کی چاہیے، اگر آپ کو اس میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، اسے اچھا سٹیزن، اسے اچھا مسلمان، اسے اچھا انسان بنانا ہے، تو آپ کو اسے اپنا وقت دینا پڑے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کتنے بڑے گھر میں ہے، کرائے کے گھر میں ہے یا اپنے گھر میں ہے، یا اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، یا اس کے پاس برانڈڈ کلودنگ ہے یا نہیں۔ فرق صرف اور صرف آپ کے وقت، آپ کی بات چیت، آپ کی اس پر جو توجہ ہوگی، جو آپ اس کو محبت دیں گے، جو آپ اس کے مسئلے مسائل کو، اس کی باتوں کو سنیں گے، اس سے فرق پڑے گا۔ اور ان کی ہر خواہش کو پوری نہ کیا جائے، اور جو ابھی آپ نے بھی بات کہی مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ انہیں ریزننگ، کیونکہ ہم بھی اس وقت سے گزرے، ہم یہ نہیں سننا چاہیں گے کہ نو، ہم سننا چاہیں گے کہ وائی، بالکل ایسے ہی ہے، کہ کیوں آپ ہمیں یہ چیز نہیں دے رہے۔ تو بچوں سے ڈائیلاگز کریں، بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور ان کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، اللہ نے ماں کو 3 درجے زیادہ افضلیت جو دی اور جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، تو وہ اسی لیے رکھا کہ ماں کو بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور اس کو توجہ اور دینی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے، تو بچہ بھی آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کچھ کہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات سنیں، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی جانب بڑھوں گے، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب ہم اگر بیجا سختی کی بات کر لیں، چاہے وہ والدہ کی طرف سے ہو یا والد کی طرف سے ہو، اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بیجا سختی بھی کی جاتی ہے، اس کے بچے کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ ایک تو اس بیجا سختی کو ذرا ڈیفائن کر لیجئے کہ یہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ جسمانی طور پر بچے کو سزا دینا،
اس پر تشدد کرنا، ٹھیک ہے، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح، وہ پھول سے بچے ہیں، نرم و نازک، اور آپ دیکھیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ بچوں کو گود میں لیا، پیار کیا، آپ نے کوئی پھل آیا تو پہلے بچوں سے شروع کیا، آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرمایا کرتے، ایک سے پوچھتے یا عمیر آپ کی بلبل کدھر گئے، آپ کی بلبل کے بچے کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار اور توجہ دیتے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے 10 بچے، میں نے انہیں کبھی پیار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو ایک پیار، محبت، نرمی، یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ صحیح، پھر آپ نے بے جا سختی کی کہ بچے کو ہر وقت آپ نے روکنا شروع دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے اتنے ٹائم پر آپ نے یہ سٹڈیز کرنی ہی کرنی ہے، 9 بجے تک آپ کا ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو ایک دے کے تھپڑ لگایا، یہ مت کیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بے جا سختی سے بچے جھوٹ بولنے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ان کے اندر بری عادت آتی ہے وہ کہیں گے میں نے اپنا کام ختم کر دیا۔ جس چیز پر آپ نے سختی کی وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ میں جنریشن گیپ آنا شروع ہو گیا، دوری بڑھنے لگ گئی۔ وہ جو دوستی ہونی چاہیے تھی، بے جا سختی کی وجہ سے بچے نے اپنی باتیں اور اپنی چیزیں چھپانی شروع کر دی، اور چھپاتے ہوئے اسے نہیں پتا کہ یہ چیز اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، وہ نقصان دہ چیزوں کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے میں مثال کے طور پر کہوں کہ اسکولوں میں سگریٹ اور نشہ اور اس طرح کی چیزیں آنے لگ گئی ہیں، تو وہ جب گھر سے دور ہوتے ہیں اس بے جا سختی کی وجہ سے، تو وہ ایسے دوست اور ایسے احباب کے پاس، بری صحبتوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس چیز کے شکار ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بھی وہی سختی آ جاتی ہے، متشدد ہو جاتے ہیں بچے، سختی کرنے والے ہو جاتے ہیں، پیار محبت کا جو ایک فضا بننی تھی وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو تشدد کا عنصر ان میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو بات کی جاتی ہے کہ ایسے بچے جو ہیں اگر وہ اس طرف نہیں گئے، تشدد پسند نہیں ہوئے، جھوٹ نہیں بولا، تو ایک اور نتیجہ کیا نکلا کہ بعض بچوں پر ایفیکٹ اس کا یوں پڑتا ہے کہ وہ خاموش طبع ہو جاتے ہیں، بیک بینچرز ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ان کی فطری صلاحیتیں بھی دبنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ خود اعتماد نہیں رہ رہے، ان کی شخصیت میں وہ ایک جیسے سیلف کانفیڈنٹ بچے ہوتے ہیں، اپنی بات کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اس کی کمی ہو جاتی ہے، وہ ان سرگرمیوں میں، ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے حصہ نہیں لے پاتے جو اسکول جو ہے وہ ان کے لیے دے رہا ہے یا کوئی کہیں بھی ہے، تو وہ خاموشی سے اپنی اس دنیا میں ایک نئی دنیا بسا لیتے ہیں اپنے تصورات کی، جس میں رہنا پسند کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گریڈز میں کمزور ہو گئے، اب بچوں کے اچھے گریڈز نہیں آ رہے، بچے پڑھائی میں ویک ہوتے چلے جاتے ہیں، اپنی سرگرمیوں میں اپنی وہ اس میں ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر ان کا وہ دماغ اس طرح سے کام نہیں کر رہا، میتھمیٹکس کے لیے ان کو دماغ حاضر ہونا چاہیے، اسی طرح انگلش ہے یا دیگر لینگویجز ہیں یا سائنس کے سبجیکٹس ہیں، تو بچے کی جو دماغی صلاحیتیں استعمال ہونی تھی وہ نہیں ہو پاتی، آپ کی بے جا سختی کی وجہ سے اس کے بند ہونے لگ گئے ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اس کی وینز ہیں، اور اس سے ایک برا اثر پڑ رہا ہے، صرف بچے پر ہی نہیں پڑے گا، یہ پھر آپ کے پورے گھر کے ماحول پر پڑے گا۔ صحیح، اور وہ جو سختی ہے اس کی وجہ سے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید والدین ہمارے دشمن ہیں، اور جو ہمارے دوست ہیں اسکول کے یا دیگر آپ کے سراؤنڈنگ میں جو دوست ہیں تو وہ ہمارے بہت ہمدرد ہیں، کیونکہ وہ آپ کی بات مان رہے ہیں، کیونکہ جو چاہتے ہیں آپ وہ ویسا کرتے ہیں، تو یہ جو تمیز ہے وہ بچہ پھر اس میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید والدین ہمارے لیے کوئی ایسی بات کریں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، ہم وقفے سے جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید سوالات بھی ہیں میرے پاس، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے آج کے جو پینل میں شامل ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہی ہیں، دونوں ہی اپنے اپنے جداگانہ انداز کے حوالے سے ظاہر منفرد ہیں، جانی پہچانی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بلا کسی تاخیر میں آپ کی جانب بڑھوں گی اور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ضد کی وجہ سے کسی بھی ضد کرنے والے کو
خود کو کیا نقصان ہوتا ہے. اب بچہ بڑا ہو گیا ہے, اس کے اندر ضد یہ بیٹھ گئی ہے یا اس کی فطرت میں آ گئی ہے, اور آگے بلکہ یہ بھی ہے کہ ضد جو ہے, ضدی ہونا جو ہے ایک پیدائشی مسئلہ ہے یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ عادت جو ہے بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے, یہ بھی بتائیے گا. تو بچے کیوں ضدی ہو جاتے ہیں اور پھر نقصانات کی بات کر لیتے ہیں, اور یہ ہم آگے کی بات کر رہے ہیں کہ بچہ بڑا بھی ہے اس میں بھی ضد پائی جاتی ہے, کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے ایک تو تھوڑا سا میں یہ ٹاپک تو نہیں ہے آپ کا, لیکن تھوڑا سا میں اس پہ بھی آنا چاہتی ہوں کہ ضد ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. یعنی کہ کسی بچے میں وہ جس کو ہم سٹبن کہہ رہے ہیں, یا وہ ڈٹرمنڈ ہے, یا وہ اگر وہ صحیح کام کے لیے اڑ جاتا ہے تو بھی ہمارے ہاں کبھی کامنٹ سننے کو ملتے ہیں بڑا ضدی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو اور آپ غلط ہو. پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کریں, اور پھر جب آپ ان کی بات نہیں مانتے تو آپ کو لیبل کر دیتے ہیں کہ آپ ضدی ہیں. ایک تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اگر بچہ صحیح بات کہہ رہا ہے جو کہ آپ کے نارمز, آپ کی رسومات, آپ کی ایگو یا آپ کے مسائل سے کلیش ہو رہی ہے, تو آپ کے اندر یہ ظرف ہونا چاہیے کہ آپ ایکسیپٹ کریں اس بات کو, یا اس کو اعتماد میں لیں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن یہ مسائل ہیں. اب بچپن سے اگر ہم اس کو نہیں یہ بات سمجھاتے, عام طور پہ اگر بچے کی ہر بات مانی جائے یا بلا وجہ خود اتھارٹیٹیو بیہیویئر آپ کا ہو جائے گا اور بچہ ضدی بن جائے گا, تو یہ ضد آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے پہلے تو بچپن سے گھر میں تعلقات خراب ہوتے ہیں, ماں باپ اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں, ہر شخص ناپسند کرنے لگتا ہے, اور اگر ہم کسی ایک بچے کے لیے کہتے ہیں یہ بڑا ضدی ہے یا یہ برا ہے تو دوسرے بہن بھائی بھی اس کی پھر رسپیکٹ نہیں کرتے اور وہ بھی اسی طرح اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا ضدی ہے. ایک کسی بھی ضدی شخص کا جو غلط بات کے لیے اڑ جاتا ہے اور کمپرومائزنگ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے, وہ معاملات کو سمجھ نہیں پاتا, وہ اپنے گروپ کو جوائن نہیں کر پاتا, تو یہ چیز اس کو رشتوں سے دور کر دیتی ہے. صحیح. لوگ اس سے گھبراتے ہیں. مثلا دوستوں میں اگر کلاس فیلوز میں وہ جائے گا اور اس کو ضد کرنے کی عادت ہوگی, آہستہ آہستہ اس کے دوست اس سے چھوٹ جائیں گے. لوگ اس سے مشورہ نہیں کریں گے, اس کی رائے نہیں لیں گے کہ یہ تو فلیکسیبل نہیں ہے. تو بچے کو یہ سکھایا جائے کہ اگر آپ کو, کیونکہ دیکھیے ہم سوشل اینیمل ہیں, ہم اکیلے نہیں رہ سکتے, کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, تو اس کو اپنے ورکرز کے ساتھ بھی رہنا ہوگا, اس کو اپنے امپلائرز کے ساتھ بھی رہنا ہوگا, امپلائیز کے ساتھ بھی رہنا ہوگا, اسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا, پھر انشاءاللہ آگے چل کر اس کا خاندان بنے گا, اس کی زندگی میں اسپاؤس آئے گا, سسرال آئے گا. تو اگر اس کو ضد کی عادت ہو گئی ہے تو ہر شخص سے اس کے تعلقات خراب ہوں گے, لوگ اس سے مشورہ نہیں کریں گے, لوگ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے, خود اس کی زندگی کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے. کہ اگر اس کو بتائی جا رہی ہے کہ فلاں چیز اگر ہیلتھ ایشوز ہی ہیں, تمہیں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے یا تمہیں یہ چیز استعمال کرنی ہے, لیکن وہ ضد میں پڑ جاتا ہے, تو اس سے اس کی صحت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. باقی جہاں تک رہی بات یہ کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے, تو ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی اس سے بھی اس کا کافی جواب کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا ہے کہ کچھ انہیرٹ کرتے ہیں بچے ضد, اگر ماں باپ میں سے کوئی ضدی ہے, بچے کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوتی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک ضدی تھا, تو بچپن سے بچے پہ کام شروع کر دیں کہ وہ یہ چیز ڈیولپ نہ کرے. دوسرا, اگر ہم اس کے سامنے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, یا میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی بات میں ضد کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اور ایک اپنے موقف پر ڈٹ جاتا ہے, تو بچہ اس سے بھی سیکھتا ہے. پھر دوسرے وہی سارے فیکٹرز ہیں کہ اگر اس کو توجہ نہیں دی جاتی, یا اس کی کچھ خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا, ہر چیز میں اس کو روک ٹوک کی جاتی ہے, ہر بات میں اس کو جھڑکا جاتا ہے, دھتکارا جاتا ہے, تو اس سے بھی یا کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے بچوں سے یا اس کے اپنے بہن بھائیوں سے, تو یہ تمام فیکٹرز, یا وہ کسی چیز کے لیے وہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, یا وہ انسیکیور ہے کسی بات سے, تو وہ انسیکیورٹیز بھی ضد کا سبب بنتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, انہیرٹ بھی کر سکتا ہے, ماحول سے بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اگر اس کو توجہ نہیں دی جا رہی, باہر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, اس کی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی, تو اس سے بھی یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ماں باپ کو ہی اسے گھر میں ہی انشاءاللہ پہلے تو تربیت ہی اچھی کریں, پھر بھی اگر کہیں کوئی نیگلیجنس ہو گئی ہے, اور اللہ نہ کرے بچے میں یہ ایک مرض کی طرح اس کو ٹریٹ کیجیے, اور بہت محبت کے ساتھ اس کو کہتے مت جائیں بڑا ضدی ہے, بڑا ضدی ہے, اس کے سامنے کہہ کے اس کو اور پختہ مت کریں. تو انشاءاللہ جی یہ ہمارے اپنے رویے ہیں, اور بچوں سے تمیز سے بات کرنا. مجھے تو بہت ہی افسوس ہے جب کوئی تو تڑا کر کے اپنے بچوں سے بات کرتا ہے, تو دل چاہتا ہے اس کو ٹوک دیا جائے یہاں پر. بالکل ایسا, اور ٹوکنا بھی چاہیے. اور ایک بات میں یہاں پر اور بھی کہنا چاہوں گی کہ والد یا والدہ یا گھر کے اور جو بزرگ ہیں یا کوئی اور بڑے ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں,
ہم تمام اگر رشتوں کی بات کر لیں تو کوئی بھی فرد اگر ایک فرد کی حیثیت سے اپنی بات منوانے پر ڈٹ جاتے ہیں. اب اگر ہم کسی بات کو روکتے ہیں کسی بچے کو کسی بات سے کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے, اچھا اب آپ نے اسے فورس کرنا ہے کہ تم نے نہیں کرنا ہے, یہ بات تمہیں کرنی ہی نہیں ہے, اچھا اب کر کے دکھاؤ تو پھر میں کیا کہوں, میں تمہیں ماروں گا, میں تمہیں پیٹوں گا, یا پھر تمہیں پنشمنٹ ایسی دی جائے گی, یعنی آپ دھمکیوں پر اتر جاتے ہیں. تو پھر آپ یہ سوچئے کہ ضد بچہ کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں, تو ضدی وہ نہیں, ضدی آپ ہو گئے. ایک فرد جو ہے وہ پورے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کی جانب بڑھوں گی. اب ضدی بچہ ہو گیا ہے, ضدی بچے کو یا کس طرح سے ہم ٹریٹ کریں, کچھ ایسا بتائیے ہماری بہنوں کو. شکریہ زینب. دیکھیں کسی بھی بیماری کو آپ نے اس کو شفا کی طرف لے کر جانا ہے, آپ نے صحت مندی کی طرف, تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے. صحیح تو ہے. ہم نے اتنی ساری وجوہات جتنی بتائیں, آپ ان ساری وجوہات کو اسباب کو دور کر دیں تو بچے خود بخود ضد چھوڑ دے گا. صحیح. بے جا لاڈ پیار چھوڑ دے, بے جا سختی چھوڑ دے, ایک توازن لائیں اس میں, صحیح. اعتدال لائیں. ایک بات پھر بار بار ہم شکوہ بھی کرتے ہیں نا, بچہ بات نہیں مان رہا, نافرمان ہو گیا ہے, تو ضد اس کر رہا لیے ہے. وہی کہا جی نا کہ جتنی وجوہات بتائی گئی ہیں آپ پورے پروگرام میں, جی. ان وجوہات پر ایک دفعہ نگاہ ضرور ڈالیں صحیح ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو صحیح ٹریٹ کیا جائے. پھر سیکنڈلی یہ کہ کم از کم دن میں ایک بار فیملی ٹائم رکھیں. یہ فیملی ٹائم کا مطلب بچوں کو کھانا ان کے کمروں میں مت دیں, ان کے لیپ ٹاپس کے سامنے مت دیں ان کو. صحیح. فیملی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ پوری فیملی بیٹھے, ہلکی پھلکی گفتگو ہو, دن بھر کی سرگرمیوں پر بات ہو, آپ بات کریں, پھر بچوں کو موقع دیں, ہر بچے سے پوچھیں کہ آج دن میں آپ نے کیا کیا, اور اگر کسی بچے نے اچھا کام کیا, آؤٹ سٹینڈنگ کوئی اچھا کام کیا, آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. صحیح. اس کو اتنا اچھا اپریشیٹ کریں, اور دوسرے بچے خود بخود کریں گے. کبھی مقابلہ اور موازنہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مت کریں. ہر بچے کی اپنی صلاحیتیں ہیں, اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو روٹین ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس روٹین کو آپ چینج کریں تھوڑا سا. کہیں نہ کہیں انہیں سپورٹس کا ٹائم دیں, صحت مند سرگرمیوں کے لیے کم از کم آپ ویکینڈز پر ہی ضرور بچوں کو کسی پارک میں لے کر جائیں, کسی ایسی کھیل کود والی جگہ پر لے کر جائیں جہاں آپ خود ان کی سرپرستی کر رہے ہوں, خود ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں. ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ کوالٹی ٹائم دینا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں نے 4 گھنٹے لگا دیے ان کی یونیفارم دھونے میں, استری کرنے میں, جوتے پالش کرنے میں, بیگ سیٹ کرنے میں. یہ کوالٹی ٹائم آپ نے بچے کو نہیں دیا. صحیح بات. بچے کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچے پر پوری توجہ, اس کی بات سنیں, آپ اس کی 10 باتیں سنیں, پھر ہلکی سی اپنی کوئی ایک بات کر دیں, تو بچہ اچھا فیل کرے گا. وہ آپ کے ساتھ دوستی ہوگی اس کی, ایک وہ جو گیپ ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ, وہ ختم ہوگا. پھر آپ ایک بڑا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ جب بھی اس سے بات کریں مسکرا کے بات کریں, اور ان چیزوں پر بات شروع کر دیں جو اس کو پسند ہے. اس کو کوئی گیم پسند ہے تو اس گیم پر آپ بات شروع کر دیں. اب کتنی جلدی بچہ آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گا. اس کو کرکٹ پسند ہے تو کرکٹ پہ بات کریں, بیٹنگ کیسے ہوتی ہے, باؤلنگ کیسی ہوتی ہے, بیٹا آپ کیسے کرتے ہو. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں. تو جن چیزوں میں بچوں کا انٹرسٹ ہے ان میں ضرور. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ رکھ کے بات کریں بچوں سے. بالکل توجہ, میں یہی تو بات بار بار کہتی ہوں, کوالٹی ٹائم دیں ان کو, کہ آپ نے تربیت کرنی ہے ان کی. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف انفارمیشن کا وہ گٹھا نہیں ان کو اٹھا کے دے دینا کہ وہ سر پہ رکھیں. یہ جو علم اور نالج ہم دے رہے ہیں یہ ایک لفظوں کا گٹھے ہے. تربیت کیسے ہونی ہے آپ نے انہیں بتانا ہے, دین کیا ہے آپ نے انہیں قرآن پاک کی طرف لے کر آنا ہے, نماز کی طرف لے کر آنا, اور اتنے پیار اور محبت سے کہ انہیں وہ بوجھ نہ لگے بلکہ ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنتا چلے جائے. جیسے پہلے مائیں جو رات کو سونے سے پہلے ساری صورتیں پڑھتی تھی, اونچی آواز سے پڑھتی تھی, بچے کو ساتھ سلاتی تھی, تو بچے کو خود بخود وہ صورتیں یاد ہونے لگتی تھی. تو درود پاک ہے, استغفار ہے, یہ ایسی بچوں کی روٹین میں ڈال دیں کہ بچہ پڑھتا رہے, اس کی برکتیں اس کو ملتی رہیں, ساتھ اس کی دینی تربیت ہوتی رہے, ساتھ وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف متوجہ رہے. پھر آپ دیکھیں تو اگر بیٹا ہے تو باپ اسے اپنے ساتھ ویکینڈز پر لگائے, دونوں مل کر کوئی کام کریں. چلیں آج ہم پنکھے صاف کرتے ہیں, گھر میں کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی ایسی لیں جس میں بچے کو ساتھ لگائیں, اس کو ذمہ دار بنائیں, اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ یہ ٹائم اب آپ کے
کے کھیلنے کا ہے، اب آپ ریلیکس ہو جاؤ بالکل، باہر نکلو، آپ کھیلو. بچیاں ہیں تو ان کو سکپنگ پہ لگا دیں، زیادہ جگہ نہیں بھی ہے تو بچیوں کو لے کر آئیں، کچن میں لے کر آئیں، مدر کے ساتھ وہ روٹی بیلنا شروع کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے، تو اس سے فرق پڑے گا. یعنی وہ کام کریں کہ جس میں بچوں کی دلچسپی ہو، اور بچہ ظاہر انرجیٹک ہوتا ہے، وہ کچھ تو کرے گا نا، اس کو بال لا کر دیں، وہ کھیلے تاکہ وہ اپنی تمام انرجی اس میں لگائے، پازیٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو، اور وہ تمام کام جو ہے مثبت انداز سے کرے. تو بچہ نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، عمل سے سیکھتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. مینٹلی پریپیئر ہونا پیرنٹنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بچے آپ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے پلاسٹر آف پیرس، جو شیپ آپ ان کو دیں گے وہ اس میں وہ ڈھل جائیں گے. اور انشاءاللہ وہ اگر اچھی تربیت کی ہے تو ہماری بھی دنیا بہتر ہو جائے گی اور آخرت بہتر ہو جائے گی، اور ان کی بھی دنیا اور آخرت انشاءاللہ سنور جائے گی. تو بچوں سے محبت کریں اور ان کی عزت کریں اور انہیں اپنا وقت دیں. جی آپ کی جانب سے امتیاز آپا کوئی میسج ہماری بہنوں کو دیکھنے والی جو زینب، دیکھ رہی بچے ہیں؟ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سرجن ہیں، آپ معلمہ ہیں، آپ فلاں پروفیسر ہیں، بچے کے لیے آپ صرف ماں ہیں. تو ماں بنیے، اس کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. ماں بچے میں جو محبت اور پیار ہونا چاہیے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، گھر میں نظر آئے. پھر آپ جب بھی نماز کے لیے بیٹھیں تو اللہ کی بارگاہ سے دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میرے بچے نیک اور صالح ہوں، میں نہیں بنا سکتی انہیں، اے اللہ تو کرم فرما. تو اللہ کی بارگاہ سے ہر وقت دعا گو رہے کہ یہ بچے سیدھے راستے پر رہیں. سبحان اللہ. اور نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا تو انبیاء کی سنت ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو آپ بھی ابتدا میں ہی نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کریں. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زنیرہ انور صاحبہ آپ تشریف لائیں، امتیاز آپا آپ تشریف لائیں، دونوں ہی کی جانب سے بہت ہی خوبصورت گفتگو. ہماری سننے والی بہنوں کو، دیکھنے والی جو بہنیں ہیں، ہمارے جو پروگرام کا بالخصوص میری پہچان کا مقصد ہی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہمارے گھر میں درپیش ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا دینی معاملہ، دنیاوی اعتبار سے اگر کسی پرابلم کا ہم شکار ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کی اصلاح ہو سکے. اور ابتدا میں ہی میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اپنی سب سے پہلے اصلاح کرتے ہیں، تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا جو عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ایک بات اور بھی میں آپ لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گی، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. آپ کے بچے میں اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو اور زیادہ کمزوری نہ بننے دیں، اس کی شخصیت کا وہ حصہ نہ بننے دیں کہ اس کی شخصیت بالکل ہی متاثر ہو جائے، بالکل ہی ختم ہو جائے، بلکہ اس کی کمزوری کو اس کی طاقت بنائیں. اس کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ میں یہ کمزوری ہے، اس بات کی کمی ہے، تو دوسری آپ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، اس کو انہینس کر کے بتائیں، تاکہ وہ کسی بھی نفسیاتی مسئلے کا شکار نہ ہو، احساس محرومی کا شکار نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور اس کی شخصیت ایسی بنے کہ وہ آگے جا کر بہترین، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکے، اپنی اولاد کو بہتر انسان بنا سکے، اپنی اولاد کو ایک معاشرے کا منفرد اور اچھا انسان بنا سکے، جو معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکے، تاکہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں وہ معاون اور مددگار ہو سکے. اللہ کرے کہ ہماری کسی بات پر آپ عمل کریں تو ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب کا باعث ہو. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیوں والی راہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.